नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े तबलीग बताना है। बाकी बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ सबसे पहले जिम्मेदारी जो अल्लाह ताला ने अपने नबी को अता की वो जिम्मेदारी ये थी कि मक्के में बल्कि पूरी दुनिया में लोग अल्लाह ताला को भूल चुके थे। लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना था, अल्लाह की तौहीद बतानी थी। वो वक्त था जब लोगों ने 360 बुत मक्का में खाना काबा के अंदर रखे हुए थे और बहुत सारे बुत थे जो खाना काबा की छत पर भी थे। अब बंदा पूछे एक दो बुत काफी थे उनकी इबादत के लिए, लेकिन ऐसे नहीं था। वो जो बुत थे उन्होंने अपने मुख्तलिफ मकासद के लिए मुख्तलिफ बुत रखे हुए थे, मुख्तलिफ दुआएं मुख्तलिफ बुतों से मांगते थे। यानी कि बुत रखा हुआ था जिससे सिर्फ वो बेटा मांगते थे, एक बुत ऐसा था जिसे सिर्फ रिस्क मांगते थे, एक बुत ऐसा था कि कहते थे कि इबादत करें तो अल्लाह शिफा अता फरमाता है हर बीमारी से। इस तरह करके ही उन्होंने मुख्तलिफ मकासद के लिए 360 बुत खाना काबा के अंदर और खाना काबा की छत के ऊपर रखे हुए थे। और ऐसे लोगों को जब कहा गया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और उनकी अकलों से मावरा था ये बात कि ये कैसे हो सकता है कि हमारे जिंदगी के मामला तो 360 बुत मिलके करते हैं और वो भी इतनी मुश्किल से चल रहा है कि इतने बुतों की इबादत के बाद भी कोई बंदा किसी परेशानी में है, कोई किसी परेशानी में है कि हमारी सारी मुरादें पूरी नहीं हो रही। तो किसी एक खुदा की इबादत कैसे हो सकती है कि एक ही अल्लाह होगा जो तमाम अमूर को सरअंजाम देगा, तमाम मुश्किलें हल करेगा, बेटे भी वही देगा, बारिशें भी वही देगा, रिस्क भी वही देगा, औलाद भी उसके हाथ में, शिफाएं भी उसके हाथ में। ये कैसे हो सकता है? उनके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे हर चीज सिखाई है ऐसे ही तबलीग भी सिखाई। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप बुलाएं इनको अपने रब की तरफ, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाइए, बिल हिकमत, हिकमत के साथ, वल मौइज़तिल हसनती, और अच्छे अंदाज के साथ नसीहतें फरमा के, वजादिलु बिल्लती हिय अहसन, और अगर किसी के साथ बहस मुबाहिसा करना पड़े तो अच्छे अंदाज के साथ उनके साथ आपने बहस करनी है। इस तरीके से अल्लाह ताला ने ये 3 तरीके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए कि हिकमत के साथ यानी कि अकल और दनाई के साथ और अच्छी नसीहतें करके अल्लाह ताला की तरफ इनको बुलाइए। अगर कोई आपकी बात नहीं मानता तो उनके साथ झगड़ा नहीं करना, बल्कि अच्छे अंदाज के साथ बहस मुबाहिसा करके अपनी दलील उनके सामने रखें और इनको अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाइए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे जैसे अल्लाह ने हुक्म किया वैसे वैसे ही आपने तबलीग का सिलसिला जो है वो स्टार्ट कर लिया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर। ये सूरतुल मुद्दस्सिर और सूरतुल मुज़्ज़म्मिल जो है ये कुरान पाक की बिल्कुल इब्तिदाई सूरतों में इनका शुमार होता है। अल्लाह ताला ने जैसे ही आपको नबूवत के ओहदे पर सरफराज फरमाया तो फौरन ही अल्लाह ताला ने आप पर यह जिम्मेदारी डाली। पहले तो आपने सिर्फ ये फरमाया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, ए चादर ओढ़ के लेटने वाले उठिए और डराइए। डराइए यानी कि पूरी दुनिया को अल्लाह के अजाब से और अल्लाह ताला के गजब से, और अगर वो शिर्क करते रहेंगे, अल्लाह को नहीं मानेंगे, तो उनके लिए जहन्नम है। इन चीजों से डराया जाए। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक और जिम्मेदारी डाली। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। अब जब करीबी रिश्तेदारों की बात आती है तो करीबी रिश्तेदारों को डायरेक्ट मेरे नबी ने नहीं फरमा दिया, बल्कि आपका एक अंदाज था। मेरे नबी ने जब अल्लाह ताला ने कहा उठिए और डराइए तो आपने तमाम मक्का वालों को कोहे सफा पर चढ़ के बुलाया अपने पास। फिर उनसे पूछा, ए मक्का वालों मुझे बताओ, मैंने 40 साल तुम्हारे अंदर गुजारे हैं, तुमने मुझे कैसा पाया? सब कहने लगे हमने आपको सादिक वल अमीन पाया।
اور پھر میرے نبی نے یہ بھی کہا اگر میں یہ کہوں کہ اسی کوہ صفا، یہ جو صفا کی پہاڑی ہے، اس کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے، کوئی فوج آ رہی ہے جو آپ پر حملہ کر دے گی، تو کیا تم لوگ میری بات مان لو گے؟ تو کہنے لگے جی ہاں بالکل ہم مان لیں گے، کیونکہ اس وقت آپ کی 40 سال عمر ہے، ہم نے آپ کو 40 سال میں ایک بار بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ یعنی کہ پہلے میرے نبی نے اپنی سچائی اور ایمانداری انہی کے منہ سے ثابت کروائی، اس کے بعد میرے نبی نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم سب لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انداز اپنایا کہ دیکھو اگر تم خود مجھے صادق اور امین کہتے ہو، جب میں سچا ہوں تم لوگوں کے معاملات میں، دنیا کے باقی معاملات میں، تو اللہ پر میں جھوٹ کیوں لگاؤں گا؟ میں یہ بات بھی جھوٹی نہیں کہہ رہا کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس لیے کلمہ پڑھ لو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، میں ایک استاد بن کے آیا ہوں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا میری تو مثال ایسے ہے جیسے سب لوگ دوزخ کے کنارے پر کھڑے ہیں اور میں تم لوگوں کو پیچھے سے پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں، تم لوگوں کی کمر کی طرف سے، تم لوگوں کی قمیض کی طرف، پیچھے سے قمیض کو پکڑ کے پیچھے کو کھینچتا ہوں اور کہتا ہوں پیچھے کو آ جاؤ، آگے تو دوزخ ہے، تم لوگ دوزخ میں گر جاؤ گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائیے، ڈرائیے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انداز اپنایا کہ آپ نے بنو ہاشم کی دعوت کی، ان کو کھانا کھلایا، سب لوگ اکٹھے تھے دعوت پہ۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم میرے رشتہ دار ہو، میں تم سب کا رشتہ دار ہوں، تم لوگ مجھے بچپن سے جانتے ہو اور میرے باپ دادا کو بھی جانتے ہو کہ سب بہت نیک اور پرہیزگار تھے، تو اللہ نے میرے ذمہ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ذمہ داری ڈالی ہے کہ میں تمہارے درمیان نبی بن کر آیا ہوں، تو تم لوگ میری بات کو مانو اور یہ ساری بت پرستی وغیرہ چھوڑو، باقی دینوں کو چھوڑو اور صرف ایک اللہ کو مان لو۔ تو اس موقع پر ابو لہب نے دونوں ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زور سے مارے، جیسے ہم تھپڑ مارتے ہیں کسی کو ایک ہاتھ کے ساتھ، تو ابو لہب نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ دونوں ہاتھ زور سے میرے نبی پر مارے ان کو تکلیف دینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ لہب نازل فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ وہ اسی لیے کہا تھا کیونکہ اس نے وہ دونوں ہاتھ میرے نبی کو مارے تھے۔ تو اس دعوت میں صرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسلام قبول کیا تھا، باقی آپ کے خاندان میں سبھی کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ پھر یہ جو مکے والے تھے سب لوگ اکٹھے ہو کے حضرت ابو طالب جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کے پاس آئے اور کہنے لگے اے سردار ابو طالب، آپ کا بھتیجا ہمیں ہمارے خداؤں سے دور کرتا ہے، ہمارے خداؤں سے نفرت دلاتا ہے، آپ اس سے پوچھئے کہ کیا مسئلہ ہے، اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو ہم مکے کی خوبصورت ترین لڑکی کے ساتھ ان کی شادی کروا دیتے ہیں، اگر ان کو دولت چاہیے تو ہم خزانوں کا ڈھیر لگا دیں گے، اگر ان کو سرداری چاہیے تو ہم ان کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا اتنے اچھے انداز میں جواب دیے، فرمایا اے میرے چچا، اگر یہ سارے مکے والے میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں میں پھر بھی کلمہ نہیں چھوڑوں گا، یعنی کہ اگر اتنی بڑی یہ دولت ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، سورج اور چاند لا کے بھی میرے ہاتھوں پہ رکھ دیں گے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے میرے کندھوں پر ڈالی ہے میں اس ذمہ داری کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اسی طرح صحابہ کہتے ہیں میرے نبی کا اتنا اچھا انداز تھا سمجھانے کا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رستے سے جا رہے ہیں، سڑک کے کنارے پہ ایک بچہ ہے بکری کا جو کہ مرا ہوا ہے، بکری کا بچہ مرا ہوا تھا، اس کا ایک کان بھی کٹا ہوا تھا، یعنی کہ پہلے سے اس میں عیب بھی تھا، ایک تو مرا ہوا ہے اوپر سے اس کا کان بھی کٹا ہوا ہے۔ میرے نبی صحابہ سے پوچھتے ہیں کون ہے جو اس بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کان اس کا کٹا ہوا ہے، یہ مرا ہوا ہے، یعنی یہ تو کسی کام کا نہیں، یا رسول اللہ یہ تو کوئی مفت میں بھی نہیں لینا چاہے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جیسے یہ مثال ہے کہ بکری کا بچہ جو ہے اتنا ناکارہ ہے کیونکہ یہ مرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا آخرت کے بدلے دنیا بھی اللہ کی نظر میں ایسی ہی ہے جیسے یہ بکری کا بچہ ہے، کہ کسی کی نظر میں کوئی وقت نہیں ہے اس کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخرت میں بہت کچھ ہے
اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے کہا یا رسول اللہ مکے والوں نے کیا کیا کہ خانہ کعبہ کو بت خانہ بنا دیا، کہ یہ تو ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، حج اور عمرہ اور طواف کے لیے اس کو سجایا گیا تھا، بنایا گیا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی اچھی مثال بتائی اور فرمانے لگے اے میرے صحابیوں، ایک وقت آئے گا کہ لوگ خانہ کعبہ کی ایسے زیارت کرنا چاہیں گے، خانہ کعبہ کو لوگ ایسے ڈھونڈیں گے، یعنی کہ اتنی طلب ان کے دل میں ہوگی، فرمایا جیسے اونٹنی اپنے گم ہوئے بچے کو ڈھونڈتی ہے۔ جن لوگوں کا کچھ تھوڑا بہت تعلق ہے یا جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اونٹنی کا جب بچہ گم ہو جاتا ہے نا، اونٹنی کو ذرا سکون نہیں آتا اور اونٹنی بہت زور زور سے بولتی ہے اور بڑی خطرناک آواز نکالتی ہے اور بڑی دکھی ہو کے آواز نکالتی ہے، جیسے اپنے بچے کو آواز دے رہی ہو، اور نہ اس کو خود کو سکون ملتا ہے اور نہ اپنے مالک کو سکون آنے دیتی ہے جب تک اس کا بچہ نہیں مل جاتا۔ تو میرے نبی نے، کیونکہ عرب میں اونٹ بہت تھے، میرے نبی نے اونٹنی کی مثال دے کے صحابہ کو بتایا کہ میرے ساتھیوں پتہ ہے نا اونٹنی کیسے اپنے بچے کو ڈھونڈتی ہے، فرمایا وہ بھی وقت آئے گا۔ آج انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے تو ایک وقت ایسا آئے گا جب خانہ کعبہ کی اتنی قدر ہوگی جیسے اونٹنی اپنے بچے کو ڈھونڈتی ہے۔ تو جو میرے غلام ہوں گے دنیا میں جس کونے میں بھی ہوں گے، خانہ کعبہ کی اتنی محبت ان کے دل میں ہوگی کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کریں گے۔ ایک بار کچھ عورتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دین صرف مردوں کے لیے آیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام تو قیامت تک کا دین ہے اور مکمل دین ہے، تمام مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی۔ عورتیں کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ مسجد میں آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ عورتوں کو بھی کچھ موقع دیجئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے عورتوں کا یہ تعلیمی جذبہ دیکھ کر، دین سیکھنے کا شوق دیکھ کر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، آج کے بعد ایسے ہوگا، ہفتے میں ایک دن آپ سب عورتیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر اکٹھی ہو جایا کرنا، وہاں میں آپ لوگوں سے خطاب کروں گا، آپ لوگوں کو دین سکھاؤں گا، جو آپ کی زندگی کے مسائل ہیں تو اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان کا حل کیا ہے۔ یہ جو تبلیغ کا انداز ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا کہ جو آپ نے خود مثال سمجھانا چاہتے تھے وہ خود سمجھاتے تھے، جو خاص چیزیں عورتیں ہی سکھا سکتی تھیں، عورتیں ہی بتا سکتی تھیں، یا کچھ پردے کے معاملات تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کو بتاتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ یہ فلاں فلاں چیزیں عورتوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو سمجھا دینا۔ اور اسی طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام کے ابتدائی دور میں عورتوں کو نماز پڑھنا سکھاتی تھیں، قرآن پڑھنا بھی سکھاتی تھیں اور نماز پڑھنا بھی سکھاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ سچا دین جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تک لے کے آئے، اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔